الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا هو شهادة تدخل قائلها ذلا ذليلا. أصلي وأسلم على من بعث إلى كافة الناس هاديا ودليلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و توصیف مالک ارض و سماوات کے لیے، جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر عرب و عجم شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار، تمام دوست اول الذکر مل کر کروڑہا شکر بجا لائیں گے اس رب لم یزل کا کہ جس کی توفیق خاص سے ہم ایک مرتبہ پھر اس کے گھر میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے. کروڑہا شکر اس رب کائنات کا کہ جس نے ہم سب کو انسان تخلیق کیا، اور اس کا کروڑہا شکر بجا لاتے ہیں کہ انسان تخلیق کرنے کے بعد اس عظیم ہستی نے ہمیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز بخشا. کروڑہا شکر اس رب لم یزل کا جس نے ہم سب کو ماؤں کی گود میں اذان کی آواز سننا نصیب فرمایا. دوستان محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں سورہ النحل کی آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس آیت کے تحت آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسلام کے اندر
बेटियों का मकाम। शरअ इस्लामी के अंदर बेटियों को क्या रुतबा दिया गया है? इस्लाम से पहले दुनिया का नक्शा किस तरह से था बेटियों के मुतल्लिक, बहनों के मुतल्लिक और ख़वातीन के हकूक़ के मुतल्लिक, और इस्लाम ने किस तरह ख़वातीन पर बिल अमूम और बेटियों पर बिलखुसूस मेहरबानी की और कैसा दर्जा अता किया, ये आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा। दोस्तों मोहतरम, बिलाशुबा ज़मीन पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान जो अल्लाह ने इंसानों पर किया है वो ये है कि अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब इस कायनात में मबूस फरमाया और उनके सदके दीन इस्लाम का रोशन असूल, ज़ाब्ता और कानून अहले ज़मीन को अल्लाह ने अता फरमाया। ये उसकी सबसे बड़ी मेहरबानी है जो आज हमें दीन इस्लाम मुयस्सर आ गया। दोस्तान मन, थोड़ा नक्शा अगर हम माजी का देखें कि माजी के अंदर ख़वातीन के साथ इंसान किस तरह का रवैया रखता था और किस तरह के हकूक़ थे जो ख़वातीन के सलब कर लिए गए थे, और माजी में बेटियों के साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी की जाती थी। जैसे ही इंसान माजी के औराक को पढ़ता है तो दिल खून के आंसू रोता है और बिलाशुबा इंसान की ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र निकलता है कि करोड़ हा शुक्र उस रब का कि जिसने हमारी झोली इस्लाम के नूर से भर दी। दोस्तान मोहतरम, हमारे आका मौला रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब बिलखसूस और इसके अलावा पूरी दुनिया बिलामूम इस तरह का जुल्मत कदा बन चुकी थी कि हर तरह का नारवा सलूक जो इंसानों के साथ किया जा सकता है वो किया जाता था, और बिलखसूस वो ख़वातीन के साथ किया जाता था। क्या सूरत हाल थी इस्लाम से पहले इंसानों की? अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर कई मकामात पर वो सारा नक्शा खींच के बताया है। जब कुफार ने अल्लाह ताला के बारे में मुख्तलिफ गलत किस्म के नज़रियात बयान किए और कुफार ने यह कहा कि जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटी हैं, ये अल्लाह के लिए उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, फरिश्तों को मंसूब किया कि ये अल्लाह की बेटी हैं। तब परवरदिगार आलम ने वो आयतें नाज़िल फरमाई कि ये जो बदबख्त लोग हैं जो अल्लाह की तरफ फरिश्तों को मंसूब करते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, इन जालिमों से ये पूछो कि तुम अल्लाह की तरफ तो बेटियां मंसूब कर रहे हो, क्या तुम्हें खुद भी बेटियां अच्छी लगती हैं? अपना तो करतूत देखो कि अल्लाह के लिए तो तुम ये कहते हो कि अल्लाह ने बेटियां रखी हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, लेकिन अपने गिरबानों में झांक कर देखो कि तुम्हारा खुद बेटियों के बारे में क्या नजरिया है। फिर अल्लाह ताला ने ये इब्तदान तो कारी ज़रब उन पर लगाई, उनके गलत नजरियात के ऊपर कुरान के जरिए, और फिर वो सारा मंजर ही खोल दिया कुरान में अल्लाह ने कि ये जालिम जो ज़मीन के ऊपर इंसानियत को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर चुके थे, इन्होंने अपनी सगी बेटियों के साथ किया क्या। दोस्तान मोहतरम, अरब व अजम दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं था जहां नबी पाक की आमद से पहले बच्चियों को, बेटियों को, ख़वातीन को, बीवियों को कोई हक मिलता। हर तरह के हक मर्दों ने दबाकर सारे के सारे अपने खाते में डाल लिए थे और बेचारी औरत को मजलूम बना दिया। कोई इज्जत वाला रुतबा, मकाम, मर्तबा कोई उसके खाते में न रहने दी और उसे बिल्कुल जानवरों से भी बदतर बना दिया।
اور کوئی احترام معاشرے میں عورت کے لیے نہیں تھا جب اسلام کا سورہ طلوع ہوا ہے۔ صورتحال کیا تھی اس دور میں؟ جو سب سے چھوٹا جرم تھا نا، چھوٹا جرم جو بچیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، جو اس دور کے ظالم کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے شریف ہیں، وہ سب سے چھوٹا ظلم آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کرتے تھے کہ گڑھا کھود کے اس کے اندر بیٹی کو دفن کر دیتے تھے زندہ۔ یہ سب سے چھوٹا جرم تھا۔ یہ بیٹیوں کو قتل کرنے کا سب سے جو چھوٹا طریقہ انہوں نے نکالا تھا، اور اپنے تئیں اپنی سمجھ کے مطابق کہ رحم دلی والا طریقہ جو نکالا تھا وہ یہی تھا کہ زندہ اپنی آنکھوں کے سامنے گڑھا کھود کے اپنی معصوم بچی کو اس کے اندر پھینک دینا، اوپر مٹی ڈال دینا۔ اور کئی وہ ظالم تھے، ان کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا، اسی معاشرے کے اندر کئی وہ ظالم تھے جو پہاڑوں کے اوپر اپنی بیٹیوں کو لے جاتے، معصوم بچیوں کو، اور پہاڑ کے اوپر جا کے پہاڑ سے یوں اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نیچے پھینک دے۔ کئی ایسے ظالم تھے جو اپنی بیٹیوں کو بچھا کے اور ان کی گردن کے اوپر چھری پھیر دے۔ طرح طرح کے ظلم انہوں نے اپنی سگی بیٹیوں، اپنے خون کے اوپر ڈھائے ہوئے تھے۔ اس طرح دنیا کا نقشہ تھا جب اسلام کا سورہ طلوع ہوا ہے۔ یہ جو آج کائنات اور دنیا اس قدر مہذب ہو چکی ہے اور یہ تہذیب آ چکی ہے، یہ بالکل ایسے نہیں آئی، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یقین جانیں سیرت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں وہ سارے واقعات جو اسلام سے پہلے دنیا میں ہو رہے تھے وہ پڑھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایسی بد کرداری تھی دنیا کے اندر کہ اپنی سگی بیٹیوں سے نکاح کر رہے، کچھ ظالم زندہ درگور کر رہے تھے اور کچھ اپنی ہی سگی بیٹیوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ یقین جانے پڑتے ہی انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار زمین پر یہ کچھ بھی ہوتا رہا ہے۔ پھر انسان کے دل سے، سچے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ کروڑوں درود ہوں اس پیغمبر حق پر جو جسے اللہ نے مبعوث فرمایا اور وہ دین متین اور دین حق لے کر آیا، اور ہم اس طرح کے ظلم سے بچ گئے۔ دوستان محترم، یوں تو ظلم جو کیا جاتا تھا وہ تمام خواتین کے طبقے کے اوپر ہوتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ظلم جو کیا جاتا تھا وہ بیٹیوں پر کیا جاتا۔ عرب کے اندر شاعر عام تھے، شعراء جو تھے وہ اگر آپ ان کی پرانی شاعری پڑھیں سب کی سب بالکل ردی، پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے جو شاعری لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کے اندر سوائے بے حیائی کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ ابھی بھی وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، اگر کوئی دیکھے بندہ شریف بندہ تو انہیں پڑھ ہی نہیں سکتا، اس قدر بے حیائی شاعری میں کرتے تھے، اور اپنی شاعری کا موضوع بناتے تھے خواتین کو۔ جو عرب کے جاہل شعراء تھے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو دیکھنا اور پھر ان کا سارا خد و خال اور ان کے ساری نسوانی حسن کو اپنی شاعری میں بیان کرنا اور لوگوں کو ذلیل کرنا شاعری کے ذریعے۔ پھر لوگ وہ جن کو اللہ بیٹیاں دیتا تھا وہ ظالم ان شاعروں کو تو کچھ نہ کہتے تھے، لیکن ان کی خفت سے بچنے کا انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو۔ یہ طریقہ نکال لیا اور ظالموں نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ دفن کرنا شروع کر دیا، زندہ درگور کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کا ظلم بڑھ گیا، اور پھر پروردگار نے وہ سارا نقشہ قرآن پاک کے اندر کھینچ دیا جب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک سورہ نحل کے اندر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری سنائی جائے نا کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو آپ دیکھیں گے سارا دن ان کے چہرے کے اوپر غم کی وجہ سے سیاہی چھائی رہتی ہے، چہرے سیاہ ہو جاتے تھے جب یہ سنتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، چہروں کی رنگت بدل جاتی، وَهُوَ قَزِيمٌ، اور سارا دن غصے کے اندر رہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے ان کے اس ظلم کا کہ بیٹیوں کی خبر سن کر، بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سن کر
ان عرب کے مشرکوں کا یہ دستور تھا کہ ان کے چہروں کی رنگت بدل جانی، چہروں کے اوپر سیاہی چھا جانی، اور یہ سوچتے تھے کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے گھر میں بیٹی آ گئی۔ تو یہ ان کافروں کا دستور تھا۔ اور پھر آگے کیا، سارا دن اللہ نے فرمایا یتوارا من القوم، اپنی قوم سے بھاگتے پھرنا، چھپتے پھرنا، کوئی ایسا نہ ہو جو ہمیں یہ تانا نہ دے کہ ہائے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ ایک دوسرے کو تانے دیتے، اور پھر کس نتیجے پہ پہنچتے تھے؟ نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ اب اسے ذلت کے ساتھ رکھیں یا ایسا کریں کہ اسے زندہ ہی درگور کر دیں اور مٹی کے اندر دبا دیں، ام یدسوا فی التراب، مٹی کے اندر اسے دبا دیں۔ اللہ نے فرمایا ان کا یہ سارا کالا دھندا جو انہوں نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہوا تھا، اور اپنے ہی خون کو اپنی آنکھوں کے سامنے گڑھے کھود کر اس میں دفنا دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے انتہائی برا کام تھا۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار سن لو یہ بہت بڑا غلط فیصلہ تھا جو یہ ظالم کرتے تھے کہ اپنے ہی خون کو، اپنی ہی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے۔ یہ اسلام سے پہلے نقشہ تھا جو بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ دوستان محترم، لیکن کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں درود ہوں اس پیغمبر کے اوپر جس نے آ کر اس سارے ظلم سے ٹکر لی، اور اس ظلم کے دور میں تمام ظالموں کے سامنے ایسے ظالم جو اپنی بیٹیوں کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ منسوب کرنا پسند نہیں کرتے تھے، جو بیٹیوں کے نام سے ہی گھبرا جاتے تھے، انہی ظالموں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میرے آقا نے فرمایا کہ الفاطمہ تبوزات منی، اور سن لو ظالموں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، جنہیں بیٹیوں کی شکلیں بھی اچھی نہیں لگتی، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر دھنسا دیتے ہو، سن لو مجھے بھی اللہ نے بیٹی دی ہے، مجھے بھی اللہ نے بیٹیوں والا بنایا ہے، سنو میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے میرے لیے میری بیٹیاں کیا ہے، میرے لیے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ظلم اس طرح سے ختم کیا گیا۔ اس ظلم کے دور میں یہ فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹیوں کو عزت دی۔ اور پھر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو ختم کر کر دنیا کو بتایا کہ بیٹی کی عزت کی کیسے جاتی ہے، کہ بیٹی اللہ کا انعام ہے جو اللہ انسان کے اوپر کرتا ہے۔ اور پھر وہ روشن آیات بھی نازل ہو گئی، پھر میرے نبی کے ان مبارک لبوں سے وہ پھول بھی جھڑ گئے جو میرے نبی نے بیٹیوں کی شان میں بیان کی، پھر دنیا کو اپنے کردار سے سمجھایا کہ بیٹی ہوتی کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب کریم آقا اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے نا، تو سیدہ پاک، سیدہ خاتون جنت پاک جب حضور کے گھر میں تشریف لاتی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی جب آپ تشریف لاتی حضور کے گھر، تو سید عائشہ فرماتی ہیں میں انہیں دیکھا کرتی تھی، میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا جو کائنات میں تھا وہ سیدہ فاطمہ تھی۔ یہ شان سید عائشہ پاک نے بیان کی۔ امت المومنین عائشہ صدیقہ سیدہ فرماتی ہیں میں دیکھا کرتی تھی چال ڈھال میں جس کی چال سب سے زیادہ میرے آقا سے ملتی تھی وہ سیدہ فاطمہ تھی، جن کا بولنے کا انداز نبی پاک سے سب سے زیادہ ملتا تھا وہ نبی کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت پاک تھی۔ یہ ساری حدیث بیان کر کے سیدہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھا کرتی تھی کہ جب سیدہ خاتون جنت پاک پہلے شادی جب تک نہیں ہوئی تھی تب تو تھی حضور کے گھر میں، اور جب شادی ہو گئی اور حضرت علی کے گھر آپ تشریف لے گئی تو اس کے بعد پھر آپ اپنے والد محترم امام الانبیاء سے ملنے کے لیے آتی، تو سید عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھا کرتی تھی کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے چارپائی پہ، اور سیدہ پاک آتی، بیٹی گھر میں آئی ہے، فرماتی ہیں ابھی وہ دروازے سے داخل ہی ہوتی تھی کہ میں دیکھتی تھی کہ رسول پاک جہاں پہ تشریف فرما ہوتے وہیں پہ کھڑے ہو جاتے۔ بیٹی گھر میں آیا، باپ کھڑا ہو گیا، یہ دنیا کو کر کے دکھایا کہ بیٹی یہ ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاتے ان کے آنے پہ، اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف کھڑے رہتے تھے، سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ آگے بڑھتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتے
اور انہیں پیار کرتے، پیار کر کے اپنا ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کے آتے، باپ بیٹی کو لے کر آتا، اور سیدہ کے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر اس چارپائی کے قریب آپ لاتے اور جہاں پر حضور خود بیٹھے ہوتے نا اس جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے اور پھر ساتھ میں خود بیٹھ جاتے۔ یہ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو عزت دے کر یہ دکھایا، یہ طریقہ تھا۔ اور فرماتے ہیں سیدہ پاک کہ حضور جب بھی قافلوں پہ نکلتے، جہاد کے لیے حضور جاتے، یہ آواز بند کر دیں، یہ بار بار ایکو بند کر دیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تھے نا تو جاتے وقت سب سے آخر پر جسے مل کے جاتے تھے وہ اپنے بیٹی کے گھر جاتے، اپنی بیٹی کو سب سے آخر مل کے جاتے، اور پھر جب جہاد سے واپسی پہ آتے تو سب سے پہلے جسے ملتے وہ اپنی بیٹی ہوتی۔ یہ عزت دی ہے، یہ دنیا کو بتایا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کتنا احترام دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، میرے نبی کی زبان سے وہ سارے پھول جھڑے جس میں رسول پاک نے انسانوں کو سمجھایا کہ جن بیٹیوں کو تم اپنے لیے آر سمجھتے ہو اور جن کے پیدا ہونے پہ تمہارے چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے اور تمہارے مزاج بدل جاتے ہیں، سنو وہ بیٹیاں کیا ہیں، وہ بیٹیاں کیا ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام حاکم نے بھی اس روایت کو لیا اور مسند امام احمد کے اندر بھی یہ روایت کوٹ کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے کسی انسان کو بیٹی دی، اس نے اس کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کیا، تو وہ کیا ہوگا کہ وہی بیٹی اسے جنت میں لے کر جائے گی۔ صرف بیٹی کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کیا تو بیٹی جنت لے کر چلی جائے۔ اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر جو حدیث کوٹ کی نبی کریم کی، روی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وزم اصابعہ۔ یہ میرے نبی کا فرمان، نبی کا غلام حضرت انس فرماتے ہیں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں دے اور وہ بیٹیاں بالغ ہو جائیں، وہ ان کی پرورش کرے اور وہ بالغ ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ اتنا عرصہ اپنی بیٹیوں کو پالتا رہا ہے، خدمت کرتا رہا ہے اپنی بیٹیوں کی، یہاں تک کہ اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جا یوم القیامت، وہ شخص جس نے اپنی دو بیٹیاں پالی ہیں، جب قیامت کے دن وہ آئے گا انا وہوا، تو فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن وہ آئے گا، میں اور وہ بیٹیوں کو پالنے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ زما اصابعہ، حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے اپنی یہ دونوں انگلیاں ملائیں اور فرمایا کہ جس نے اپنی دو بیٹیوں کو پالا ہے یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، بالغ ہو گئی ہیں، تو وہ شخص اتنا مقدس ہے کہ وہ صرف جنت میں آئے گا نہیں، یہ نہیں کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، نہ جہنم سے چھٹکارا بھی مل گیا، جنت بھی مل جائے گی، اور جنت کے اندر میرا ساتھ ایسے اسے ملے گا جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی۔ تو دوستان محترم، یہ بیٹیوں کا مقام، یہ بیٹیوں کا مقام ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک حدیث کوٹ کی، فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر کے اندر تھی تو ایک بیچاری غریب عورت ہمارے گھر آئی، اس بیچاری نے کچھ دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا، اور اس عورت کے ساتھ اس کی دو بچیاں بھی تھیں، ان بچیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، تو وہ اب ہمارے گھر آ گئیں، سید عائشہ فرماتی ہیں، تاکہ ہمارے گھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے سکیں کہ یہ خانوادہ رسول ہے، یہ رسول عربی کا گھر ہے، شاید یہاں سے کچھ مل جائے۔ لیکن میرے نبی کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا، میرے نبی کے گھر میں تو پورے مدینے شہر میں سب سے کم جو کھانا ہوتا تھا وہ نبی کے گھر میں ہی ہوتا تھا، یہ نبی کی عاجزی تھی، یہ نبی کا فقر تھا۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ وہ جب آئی بھوکی
تھی بیچاری، اس کی دونوں بیٹیاں بھی بھوکی تھی، اس نے آ کر ہمیں کھانے کے لیے کچھ کہا کہ ہمیں دیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے، میں نے اپنے گھر میں دیکھا تو 3 کھجوریں تھیں میرے پاس، 3 کھجوریں نبی کے گھر سے نکلی۔ فرماتی ہیں میں نے وہ 3 کھجوریں لی اور میں نے وہ اسے دے دی اس خاتون کو کہ ہمارے گھر میں یہ ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی گھر کے اندر اس نے کیا کیا، اس خاتون نے، وہ انصاری عورت، اس نے 1 کھجور اپنی ایک بچی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بچی کو دی، ان بچیوں نے کھا لی اور وہ تیسری کھجور جو تھی نا وہ خود کھانے لگی۔ جب تیسری کھجور کھانے لگی تو بچیاں بیچاری بھوکی تھی، انہوں نے ماں کے چہرے کو دیکھا اور یہ چاہا کہ ہماری ماں یہ بھی شاید ہمیں دے دے۔ تو کہتی ہیں کہ اس نے منہ کے اندر کھجور ڈال لی تھی، اس نے پھر نکالی اور پھر اس کھجور کو توڑا، اس کو بھی آدھا آدھا کی اور آدھا ایک بچی کو دے دی، آدھی دوسری بچی کو دی۔ سید عائشہ فرماتی ہے میرا دل تڑپ گیا یہ واقعہ کہ یہ ماں کی محبت ہے اپنی بیٹیوں کے لیے۔ سیدہ فرماتی ہے میرا دل تڑپ اٹھا، وہ تو چلی گئی، حضور آئے تو میں نے یہ ساری بات حضور کو سنائی کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ایک عورت آئی تھی بیچاری بھوکی تھی، 2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ، کھجور کے 3 دانے ملے ہیں، میں نے دیے ہیں، اس نے ایک بچیوں کو دیا، ایک بچ گیا، کھانا چاہتی تھی، بچیوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اس نے نکال کے آدھا کر دیا، اپنی بچیوں کو دے دیا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں حضور کی آنکھیں تر ہوئیں اور حضور نے فرمایا اس بی بی کا یہ عمل اسے جنت میں لے گیا، اس بی بی کا یہ عمل اسے جنت میں لے گیا، اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ جو یہ شفقت کی۔ تو دوستان محترم، یہ ہے زمانہ رسول اور یہ ہے وہ عظیم پیغمبر کی مبارک سیرت جس نے یہ فرما دیا کہ بیٹیاں تو تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہ کیا جائے، ایسا ناروا سلوک ہرگز بچیوں کے ساتھ نہ کیا جائے۔ دوستان محترم، ایسے ہی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک صحابی جو پہلے کفر کے زمانے کے اندر تھا، اس وقت بچیوں کو عام طور پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہوں نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک حضور کا صحابی حضور کی خدمت میں آیا اور وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگا اور حضور سے یہ پوچھنے لگا کہ مجھ سے حالت کفر کے اندر ایک گناہ ہوا ہے، کیا اس کی معافی مجھے مل سکتی ہے یا نہیں؟ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ آپ سے کیا گناہ ہوا؟ وہ تھا مسلمان لیکن پہلے کفر کے زمانے میں وہ کافر رہ چکا تھا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کفر کے زمانے میں تھا اور اس وقت زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، اسی دور کے اندر اللہ نے مجھے بیٹی دی، مجھے اللہ نے بیٹی دی تو میں لوگوں کے سامنے نہ آیا اپنے قوم قبیلے کے کہ بیٹی میرے گھر میں ہوئی ہے، مجھے شرمندگی ہوگی۔ زمانہ سارا کفر کا تھا، کفر چھایا ہوا تھا، میں کچھ عرصہ اپنے گھر ہی نہ داخل ہوا تاکہ مجھے اپنے خاندان والوں کا منہ ہی نہ دیکھنا پڑے، میں چھپتا چھپاتا رہا لوگوں سے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر آ گیا، لوگوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ تیری بیٹی اب بڑی ہوتی جا رہی ہے اور تو نے اسے زندہ درگور نہیں کیا۔ مجھے میرے قوم قبیلے نے آر دلائی، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنی بیوی کو پہلے منصوبہ بنایا اور پھر میں آیا اپنی بیوی کے پاس اور پھر میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اس میری بچی کو کپڑے پہنا دو اچھے، اور میری بیوی نے اسے کپڑے پہنا دیے۔ میں نے اپنی بچی کا جو بالکل ابھی ہلکی ہلکی چلنے کے قابل ہوئی تھی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بچی مجھ سے پوچھتی تھی کہ میرے ابا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو میں اسے کہتا کہ بیٹا میں تجھے کوئی چیز دلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو کہتی ہے کہ وہ بچی کو میں لے گیا، جب میں لے کر جانے لگا تو میں نے کدال بھی اٹھا لی ہاتھ میں۔ تو اس وقت میری بچی نے مجھ سے پوچھا کہ ابا آپ اسے کیوں اٹھا رہے ہیں کدال کو؟ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹی ہو سکتا ہے راستے میں کوئی خطرناک چیز آ جائے، میں نے اس وجہ سے اٹھائی ہے۔ میرے اندر ظلم بھرا ہوا تھا، میں نے وہ کدال بھی اٹھا لی، بچی کو بھی لے کے جا رہا تھا۔ میں نے وہاں پر پہلے ہی منصوبے کے مطابق ایک گڑھا تیار کیا ہوا تھا، ایک گڑھا تیار کیا ہوا تھا۔ جب میں جنگل کے اندر تنہا پہنچ گیا اس گڑھے کے قریب، تو وہ میری پیاری بچی جو میرے ساتھ تھی، میں نے اسے کہا کہ تو اب بیٹا نیچے اتر، میں تجھے نیچے اتارتا ہوں۔ تو میری بچی نے مجھ سے کہا
کہ ابا آپ مجھے کیوں اتارنے لگے ہیں نیچے؟ تو میں نے اسے کہا بیٹا میں یہاں پہ کنواں کھود رہا ہوں، نیچے مٹی ہے، تو ڈول کے اندر مٹی ڈالنا تو اوپر کو کرنا اور میں مٹی کھینچوں گا۔ میں نے یہ بہانہ کیا، میں نے اپنی بیٹی کو اندر گڑھے کے اندر جو ہے وہ نیچے لٹکا دیا، وہ نیچے چلی گئی۔ جب وہ نیچے چلی گئی تو میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ پہلے وہ اس کے ٹخنوں تک مٹی آ گئی اور پھر اس کی ٹانگیں دب گئی، اور جب میں دبا رہا تھا وہ چیخ چیخ کر رو رو کے صرف یہی کہہ رہی تھی، یا ابتا، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا، یا ابتا، یا ابتا، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے۔ وہ مجھے چیخ چیخ کر یہی کہتی رہی، اے میرے پیارے ابا، لیکن میں ظالم تھا، مجھے اپنی بیٹی پہ رحم نہ آیا، میں نے اس کے اوپر ساری مٹی ڈال دی، یہاں تک کہ میں نے اسے دفنا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک نے یہ واقعہ سنا تو حضور کی آنکھیں تر ہو گئی، حضور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ ہم نے اس شخص کو کہا کہ ظالم، تو نے اگر یہ ظلم کیا ہی تھا تو کریم آقا کو تو نے رلا دیا، تو نے حضور کو رلا دیا ہے، خاموش ہو جا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس شخص کو روکا تو حضور کہنے لگے کہ اسے نہ روکو۔ حضور نے اسے کہا یہی واقعہ مجھے پھر سنا، اس نے پھر دوبارہ سنایا، یہاں تک کہ حضور وہ واقعہ سنتے بھی اور حضور روتے بھی۔ تو یہ وہ دستور تھا، یہ وہ ظلم تھا جو انسان کرتے تھے۔ تب میرے نبی نے فرمایا، اے میرے غلام، وہ جو کچھ تو نے کیا تھا وہ تیرا حالت کفر میں تھا، آج تو اللہ سے سچی توبہ کر لے، اسلام پرانے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، میرا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، تجھے بخش دے گا، لیکن تو نے بڑا ظلم اٹھایا، اپنی بیٹی پر بہت بڑا ظلم اٹھایا۔ تو دوستان محترم، یہ انسانیت کی شکل تھی جب آپ کی اور میرے کریم آقا اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ آج کروڑوں درود ہوں اس نبی پر جس کی تربیت سے اور جس کی لائی ہوئی شریعت نے ہمیں یہ تہذیب دے دی کہ آج ہم عزت اور وقار سے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا دوستان محترم، کلمہ تو ہمیں نصیب ہو گیا، آج ہم نبی کے نام لیوا تو ہیں، نبی سے عقیدت اور محبت رکھنے والے تو ہیں، نبی کی شریعت کا دم بھرنے والے تو ہیں، لیکن آج بھی ہمارے رویوں کے اندر کہیں کمزوریاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلمت، وہ اندھیرے، وہ تاریکیاں بالکل چھٹ چکی ہیں، میرے نبی نے تو اپنے دور میں وہ ختم کر دی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسان وہی جو ظلم پہلے کیا کرتا تھا اس کے تھوڑے سے طریقے بدل گئے، اور انسان آج پھر اسی تاریکی کی طرف دوبارہ جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں اور پھر فیصلے کریں کہ کیا حضور کی شریعت سے ہٹ کر ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ آخری وصیت جو حضور نے فرمائی تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ساری امت کو، آخری نصیحت حضور فرماتے، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں یہ کی تھی کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ عورتوں پر اسلام سے پہلے بڑے ظلم ہوئے، عورت ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بڑے ظلم ہوئے اسلام سے پہلے خواتین پر۔ اسلام نے آ کر یہ سارے حق حقوق دیے، اور حضور اپنی امت کو جاتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر وہی زمانہ جاہلیت کی روش نہ اپنانا، دوبارہ وہی ظلمت کدے کی طرف اپنے منہ نہ کر لینا۔ لیکن افسوس، ایک دو ہفتے پہلے ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے آج اپنا موضوع یہ رکھا تاکہ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ سکیں، میں اور آپ، کہ کہیں کسی قسم کی کوتاہی ہم سے نہ رہ جائے۔ میاں والی کے اندر ایک واقعہ ہوا جہاں پر ایک ظالم باپ نے جو یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو باپ نے فائر مار کے اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے سامنے جو ہلاک کر دیا۔ یہ آج کس دور میں ہم بیٹھے ہیں؟ یہ آج ہم ایک ایسے ملک کے اندر بیٹھے ہیں جسے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ کیا کسی مسلمان کا یہ رویہ ہو سکتا ہے؟ تصور میں آتا ہے، لیکن ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دین سے دوری ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑا جا رہا ہے، جس وجہ سے یہ ظالمانہ سوچ پھر اندر سے جنم لے رہی ہے۔ دوستان محترم، آج میں اور آپ دیکھیں کہ کیا
ہمارے اندر تو کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے کسی طرح سے کوئی ناروا سلوک تو نہیں کرتے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم بھی اسی دوبارہ ظلمت کدے کی طرف جا رہے ہوں۔ تو دوستان محترم، اگر آپ غور سے دیکھیں تو کچھ خامیاں ہم میں بھی ہیں، جو ہم بڑی تہذیب سے اور بڑے مہذب بن کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بڑے تابع دار ہیں اور ان کی عشق و محبت کے دم بھرنے والے ہیں اور ہماری اگلی منزلیں بڑی آسان ہوگی۔ ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، جس صوبے کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹیوں کو دیے جانے والا وہ حق جو میرے اللہ نے دیا، جو اللہ کی کتاب میں اترا کہ اپنی وراثت میں سے اتنا حصہ اپنی بیٹیوں کو دو، لیکن یہ ظالم معاشرہ جو آج اس زمین پر موجود ہے، یہ بیٹیوں کا حق کھا جاتا ہے، بیٹیوں کے حق کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ انسان زمین کے اوپر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو اس کا حق دیا اور بیٹیوں سے وہ حق کی ظالموں نے چھین لیا۔ کل کوئی اگر کلمہ گو نہ ہو تو اس سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں، لیکن محمد عربی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، قرآن کو لا ریب کتاب ماننے کے بعد، اللہ پر جو غائب ہے، جو علام الغیوب ہے، اس کو تسلیم کر لینے والے مسلمان بھی اگر اپنی بیٹیوں کا حق کھا جائیں تو پھر یہ مقدر ہمارے سو چکے، پھر ہمیں ضرورت ہوگی اس چیز کی کہ ہم دوبارہ اسی دین کو سچے دل سے اپنے اندر اتارے جس کی تلقین نبی آخر الزمان نے فرمائی ہے۔ دوستان محترم، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ عجیب قسم کا فلسفہ ہے کہ بیٹوں کو وراثت میں حق دے دیا جاتا ہے اور بیٹیوں سے چھین لیا جاتا ہے، اور سگا باپ اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتا ہے۔ یہ آخر یہ زمین کے اوپر یہ خدا کے نظام کو للکارنے والی بات نہیں ہے تو بھلا اور کیا ہے؟ کیا بیٹی نے یہ کہا تھا کہ ابا مجھے جہیز دے دو، مجھے جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ بیٹیوں کو جہیز دینے کے بعد باپ یہ سمجھیں کہ وراثت کا ان کا جو حق تھا وہ ہم نے انہیں جہیز کی صورت میں دے دیا، اب ان کا حق ختم ہو گیا۔ دوستان محترم، یہ گناہ ہے، اور بروز قیامت یاد رکھ لیں، آنکھیں میری اور آپ کی، ہم سب کی بند ہونے والی ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ پرانے سارے ظالم بھی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور جو آج اپنی بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں، یہ سارے اللہ کے سامنے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس دن کا یہ عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بھی سامنے کھڑا کر دے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا بتاؤ اپنے باپوں کے سامنے کیا تم نے گناہ کیا تھا۔ آج آپ کو اور میں نے اپنے دلوں کی کھڑکیاں کھول کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 انچ کی زمین، یہ زمین کے چند ٹکڑے، یہ چند ایکڑ، کیا یہ قبر میں ہمارے ساتھ جانے ہیں؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ میری اور آپ کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں؟ کیا ہمارے آبا و اجداد اس دنیا میں رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی نہیں رہا۔ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو زمین کے اوپر انسان اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جب اللہ کے حقوق کی پامالی نہ کرے۔ اگر اللہ کے اصولوں کو توڑے گا، اس ظالم کے لیے کوئی بروز قیامت معافی نہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو انسان توڑتا رہے اور پھر یہ امید رکھے کہ بروز قیامت اس سے پوچھا نہیں جائے گا، وہ بڑا عاشق رسول ہے، وہ گزر جائے بیٹیوں کا حق کھانے کے بعد۔ یاد رکھ لیں، جو اللہ نے مقرر کیا جائیداد کا حصہ وہ بیٹیوں کو دیں، بیٹیوں کا حق کوئی ظالم نہ کھائے۔ میں اس کے لیے ظالم سے اوپر بھی کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی استعمال کرتا۔ جو اللہ کا دیا ہوا حق اپنی سگے خون سے کھینچ رہے۔ جتنی شفقت باپ کے ساتھ بیٹیاں کرتی ہیں، زمانہ کہتا ہے کہ بیٹے وہ نہیں کرتے، لیکن باپ کی ساری شفقتیں، ساری وراثت بیٹیوں کی بجائے بیٹوں کی طرف جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹوں کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے، بیٹیوں کو ان کا حق نہ دیا جائے، نہ، میرے اللہ نے جو پیمانے مقرر کیے ہیں بندہ انہی پیمانوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔
ना अपनी मर्जी से किसी का हक दबाए, ना अपनी मर्जी से किसी को हक से ज्यादा दे। जो हक मेरे अल्लाह ने मुकर्रर किया वो दे, और अगर कोई नहीं देता तो वो फिर उसके लिए ये ऐलान है कि वो अपने आप को तैयार कर ले। अन करीब वो एक कफन के अंदर सोने वाला है, वो कंधों के ऊपर उठने वाला है, वो कब्र के अंदर जाने वाला है, और वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। दोस्ताने मोहतरम, अजीब अजीब तरीके बन गए और सगी बेटियों और बहनों के हक खा लिए गए। और फिर यकीन जाने, मैंने एक जगह पे यही मसाइल बयान किए तो मुझसे बंदा मसला पूछता है कि जी वो बेटियां अपनी खुशी से भाइयों को दे देती हैं, बेटियां उन्हें दिया जाता है, बहनें अपने भाइयों को दे देती हैं, वो अपने बाप को अपनी जायदाद खुशी से दे देती हैं। वो कहती हैं जी हमें नहीं चाहिए, हमारे भाई बड़े गरीब हैं तो आप इन्हें दे दें। वो बेटियां नहीं लेती। खुदा की कसम ये शैतान की तरफ से आने वाला फरेब है। ये सारी मोहब्बत बहनों की होती है, ये सारी की सारी बहनें ही भाइयों को देती हैं। ये मोहब्बत कभी किसी भाई को नहीं चढ़ी। कोई ऐसा भाई तो दिखाओ ना जिसने बहन की मोहब्बत में अपनी सारी जायदाद बहन को दे दी हो। वो भी कहे मेरी बहन मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं ये चाहता हूं तेरे बच्चे जिए और मुझे तुझसे बड़ी शफकत है, तू मेरे लिए रहमत है, तू मुझे जन्नत में लेके जाएगी, ले ये ले मैंने अपनी सारी जायदाद तुझे दे दी। कोई ऐसा मर्द तो लाओ ना मेरे सामने। ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये सब शैतान की तरफ से बनाया गया फितना है। वो शैतान जो अजली दुश्मन है इंसान का, जो खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, जो इंसान के ज़हनों के अंदर वसवसे डालता है और तरह तरह के चीज़ों को यहूदियों की तरह चीज़ों को अपने लिए जायज़ बना लेना। सीधे तरीके से जायज़ ना हो तो उल्टे तरीके से जायज़ बना लेना। जब उन यहूद को यह कहा गया था ना कि तुम हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो मछलियों का, उन्होंने क्या किया? वो जाल लगा के मछलियां ना पकड़ते थे, गड़े खोद लेते थे, दरिया का पानी उन गड़ों में छोड़ देना, मछली सारी उधर आ जाती थी और कहते थे हमने हफ्ते तो शिकार नहीं किया। पानी उधर कर लेते थे, मछलियां गड़े में आ जाती थी और फिर जब आता था अगले दिन वो फिर उसी गड़े में से वो सारा जाल लगा के फिर पकड़ लेते थे। शिकार तो वो किसी बहाने पहले ही कर लेते थे एक दिन, लेकिन अपने दस्तूर अपनी अकल के मुताबिक समझते थे नहीं ये शिकार नहीं। अल्लाह को धोखा देता है इंसान। इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी मजबूत पकड़ है। और फिर अल्लाह ने क्या कर दिया? कूनू किरादतन खासीन, हो जाओ धुतकारे हुए बंदर जो अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ करते थे। अल्लाह ने उन सबको धुतकारे हुए बंदर बना दिया। दोस्ताने मोहतरम, किसी इंसान को यह जेब नहीं देता कि अल्लाह के कानून को पमाल करता फिरे। और जो बेटियों का हक है वो वरासत की सूरत में हो, वो कोई और हक मेहर की सूरत में हो, किसी तरह से भी बच्चियों का हक, बेटियों का हक नहीं खाना चाहिए। आज कितने निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं, सारे काम मंशा और मर्दी के मुताबिक हो रहे हैं। शरीयत की किताबों में बच्चियों का जो हक मेहर लिखा हुआ है ना, वो कम अज कम 10 दिरहम है। दिरहम चांदी का होता है तो वो आजकल के दौर के मुताबिक कोई 4-5 हजार रुपए बनते हैं, लेकिन वो है कम अज कम, वो कम अज कम मिकदार है। अब ये जो अपने आप को आयश के रसूल के दावेदार कहते हैं और ये कहते हैं हाय हम जैसा कोई मुसलमान है जो औरतों को इज्जत दे, जो बीवियों को, बहनों बेटियों को इज्जत दे, ये सारे काम नजायज करते हैं शादियों के ऊपर। ब्याह की जितनी तकरीबात होंगी वो सारी हिंदुआना रस्में डाल के, नाच गाने बाजे करके लाखों रुपए खर्च कर देंगे गैर शरी। और जब ये पूछे उनसे हाँ जी हक मेहर क्या लिखना है, फिर कहते हैं जो शरी बनता है वो लिख दो, जो शरी बनता है वो लिख दो। बाकी सारे काम शरीयत के मुताबिक ही है और शरीयत में फिर वो लिखते हैं जो कम अज कम है। शरीयत में या तो ये कहे ना कि शरीयत जो कहती है जो बंदा जितनी अहलियत रखता है वो अपनी अहलियत के मुताबिक हक मेहर दे। हक मेहर औरतों का हक है, अल्लाह के हबीब ने दिया है, कुरान ने दिया है, वो खा जाना है। वो किसी न किसी तरह उसको काट लगाना है कि थोड़े से थोड़े देने पड़े। जिस बेटी को, किसी की बेटी है, अपने घर इज्जत बना के लेके जा रहे हैं लेकिन उसे भी इज्जत नहीं दी जा रही। वो पहले दिन से ये कहा जाता है कि जी ये जिस तरह फकीरों को नहीं दिए जाते 2-4 हजार, इस तरह बेटी को दे दो, बेचारी कोई नहीं खाएगा। तो ये वो हक है जो इंसान मार रहा है और ये हक मुसलमान मार रहे हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा भारी भरकम हक मेहर जो बनता है वो बच्चियों को देना चाहिए। और फिर एक और फितना है,
جو سسرال والے جو زیور ڈالتے ہیں وہ اس بیچاری کا سمجھا ہی نہیں جاتا. جب شادی ہوتی ہے وہ زیور جو سسرال والے ہیں وہ بچی کو دیتے ہیں جی یہ ہماری طرف سے ہے. جب وہی بیچاری وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی اور اپنے سسرال کی طرف سے بھی وہ سارا جو ہوتا ہے وہ لے کے تو انہی کے گھر میں آ جاتی ہے. پھر آتے ہی مہینے 2 مہینے بعد ہے جی وہ اپنا بادو سر پہ رکھ لیا اور کہا جی وہ نکالو, وہ تو جو ہم نے دیا تھا وہ تو دے. تو وہ کیا سمجھ کر دیا تھا اس بچی کو؟ تحفہ سمجھ کر دیا تھا یا حق مہر سمجھ کر دیا تھا؟ دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے؟ یہ عجیب طرح کا ظلم ہے کہ جو بچی کو دو پھر وہی غلط طریقوں سے اس سے لے لو. پہلے تو غصہ کر کے لے لو اور غصہ کر کے نہ لیا جائے تو پھر کیا؟ پھر بلیک میل کر کے لے لو, پھر ایموشنل بلیک میل کر لو کہ ہاں ہم مارے گئے, تیرا زیور نہ بکا تو ہم مر جائیں گے. یہ انہی چیزوں کی وجہ ہوتی ہے. جن گھروں کے اندر بیٹیوں کا حق دبا لیا جائے, بہوؤں کا حق کھا لیا جائے, بہنوں کو ان کا حق نہ دیا جائے, ان گھروں کے اندر یہی ظلم ہوتا ہے کہ ان گھروں کے اوپر اللہ کی رحمت کبھی نہیں آتی. وہ پھر ایسے ہی بھوک مرتے رہیں اور وہ بالکل اللہ کے حدود کو توڑنے والے وہ بالکل ایسے ہی جیتے جائیں. کوئی ان کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی اور رحمت نازل نہیں ہوتی. سب کچھ گھر میں ہوگا بھی تو وہ پریشان ہی رہیں گے. کیوں؟ جو اللہ کی رحمت تھی, جن بچیوں نے جنت میں اس انسان کو لے جانا تھا, انسان ان کا حق کھا رہا ہے. دوستان محترم, میرے دل میں اس حوالے سے بڑا درد تھا. میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. اپنے ارد گرد میں جانتا ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, آج بھی ایسے ہیں کہ وہ اپنی ماں بہن کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے. ایسے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی اندھیر نگری ہے اور کوئی انسان باقی نہیں رہے. نہیں, اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ جو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اوپر اپنی رحمت فرمائے. ہم مل کے دعا کریں گے. باقی مجھ سمیت سب دوستوں کو یہ چاہیے کہ اللہ کے حدود کو نہ توڑیں, وراثت کا حق بچیوں کا نہ کھائیں. ظالموں نے جو طریقے نکالے تھے وہ اور تھے, آج جو طریقے ہیں وہ اور ہو گئے. طریقہ کار وہی چل رہے ہیں. اندر خانہ جو سوچ ہے وہ وہی چل رہی ہے کہ عورت کو کسی نہ کسی طرح سے وہ دبانا ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ موضوع آج کا جوڑا تھا. کوشش کریں گے, ہم اللہ سے دعا کریں گے خدا تعالیٰ کوئی ناانصافی ہمارے ہاتھوں سے نہ کروائے. دوستان محترم, یہ موضوع تو یہاں تک ہو گیا. اس سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے, وہ یہ کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بچے آ جاتے ہیں کہ بچوں کا کیا کیا جائے. بچے اگر اگلی صف میں کھڑے ہیں تو کیا انہیں پیچھے بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے؟ سن لیں, ترتیب کے مطابق جو بڑے بالغ ہیں ان کی صف پہلے بنانی چاہیے اور بچوں کی پیچھے بنانی چاہیے. شریعت میں جو فقہ کی کتابوں میں ترتیب لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے, بالغ لوگ آگے ہوں اور بچے پیچھے ہوں. لیکن اگر آپ آئے ہیں اور بچے آپ سے پہلے آ گئے اور بچے ہیں سمجھدار, بالغ نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے. سمجھدار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ 10-12 سال کا لیکن نماز کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے, جانتا ہے, پڑھتا ہے, سلجھا ہوا ہے, شرارت وغیرہ بالکل نہیں کرتا. اگر وہ بچہ پہلے آ کر بیٹھ گیا آپ سے تو پھر یہ بالکل نہ کرے, اس کا دل توڑے گا, اسے پیچھے ہٹا دیا اور خود آگے. اگر آگے کھڑا ہو نا تو پھر مسجد میں پہلے آ گئے. پھر بچوں کو جو سمجھدار بچے ہیں نا, جو سمجھدار بچے انہیں بالکل پیچھے نہیں ہٹانا. اور بالغ کو تو جو 16 سال 17-18 سال کے ہو جائیں انہیں تو ویسے ہی نہیں ہٹانا چاہیے, وہ تو بالغ ہو گئے. سمجھدار بچوں کو بھی پیچھے نہیں کرنا چاہیے. باقی رہ جائے جو بالکل معصوم چھوٹے بچے ہیں یہ بھی کبھی آ جاتے ہیں مسجد میں. ویسے جو بالکل نہ سمجھ بچے ہوتے ہیں کوشش کرنی چاہیے انہیں مسجد میں نہیں لانا چاہیے. جو شرعی حکم ہے نا وہ یہ ہے. یہ لوگ جو لاتے ہیں وہ بڑی اچھی سوچ سے لاتے ہیں, میں جانتا ہوں. وہ اسی وجہ سے لاتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیں گے یہاں نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے, ان چھوٹے معصوم بچے انہیں بھی عادت پڑ جائے گی. وہ بڑی جو لوگ لاتے ہیں وہ بڑی نیک نیتی سے لاتے ہیں, اللہ انہیں اجر بھی دے, ہم یہ دعا کریں گے. لیکن کوشش کرنی چاہیے اگر بچہ جو باقی سب لوگوں کی نماز ڈسٹرب کر سکتا ہے, بالکل نہ سمجھ ہے بچہ, اس کو کوشش کی جائے وہ نہ لایا جائے. یا اگر کسی دن لانا بھی ہو تو وہ تب لایا جائے جب مسجد کے اندر زیادہ رش نہ ہو. آپ نے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو پھر بچے کو لے آئیں, تو اس صورت میں. باقی جو بڑے بچے ہیں انہیں پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا جی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اوپر پوری پہرے داری کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.